Hello and good afternoon, everyone. Yesterday, I want to talk about spirituality as a healing. किस तरह से spirituality हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम उसे एज ए हीलर यूज़ करें. स्पिरिचुअलिटी में क्या चीज़ें आती हैं, किस तरह की चीज़ों के साथ हमें डील करना पड़ता है. हमारी लाइफ में डिफरेंट सर्कमस्टांसेस आते हैं. वो सर्कमस्टांसेस कभी इतने वर्स्ट हो जाते हैं कि हमें उनको खुद को अकेले डील करना होता है, क्योंकि चीज़ें तब तक आप तक रहती हैं जब वो आपकी और सिर्फ अल्लाह के बीच में रहती हैं. चीज़ें तब मुश्किल होने लग जाती हैं जब आप उनको शेयर करते हैं ऐसे लोगों के साथ जो ट्रस्टेबल नहीं होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जिन ऐबों पर अल्लाह भी पर्दा रखता है तो हम कोई नहीं होते उन ऐबों को एक्सपोज करने वाले. तो आई वॉज जस्ट 10 years old, like I was a kid. तो मुझे ना आई वॉज फॉन्ड ऑफ गोइंग ऑन shrines, दरबार, ड्यू टू माई दादा अब्बा एंड अब्बा. तो चीज़ें मेरी समझ में तब नहीं आती थी ना, तो मुझे बस वहाँ जाना ज़रूरी लगता था, क्योंकि मेरे दादा मेरे अब्बा वो लोग जो हैं वो सूफीज़म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, औलिया अल्लाह को बहुत ज़्यादा मानते हैं. तो मेरे दिल में भी उनके लिए ना एक अजीब तरह सी अकीदत कह लीजिए, उनसे कह लीजिए, वो डे बाय डे बढ़ती चली गई. अच्छा, मैंने उस पर काम तब नहीं किया क्योंकि एट दैट टाइम आई वॉज नॉट एट द स्टेज कि चीज़ों को मैं उस पर्सपेक्टिव से देख सकूं जिससे मुझे देखनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है ना. आई बिलीव कि कुछ चीज़ें, कुछ पर्दे हमारी आँखों से या आँखों के सामने से तब हटते हैं जब हमें उनको देखने की ज़रूरत होती है, या जब हमें वो चीज़ें ज़रूरत होती हैं. तो वो जर्नी स्टार्ट हो गई थी कि हमारे पेरेंट्स, हमारे इंसेस्टर्स हमारे अंदर ऐसा एक सीड डाल देते हैं जो विद द एज, विद द एक्सपीरियंस, विद द सर्कमस्टांसेस वो ग्रो करता है. अब जो वो सीड जब ग्रो करता है इन द शेप ऑफ प्लांट ट्री, तो उसने किस तरफ उसकी ब्रांचेस ने जाना है उसको डायरेक्शन देने वाला होता है कोई. तो उस टाइम वो चीज़ ना उधर ही जो थी ना स्टॉप होगी, लेकिन अनकॉन्शियसली आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द थिंग्स दैट रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी. It was too much fascinating for me to deal with the things that related to spirituality. Anyways, come to the point. I did my thesis on spirituality too, and and this was an amazing experience for me. This was an amazing experience for me to deal with spirituality. And what I found in my thesis is कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी सोल को रेस्टलेस रखती हैं. हम लोग किसी भी तरह के कल्चर से रिलेट करें, हम लोग किसी भी कम्युनिटी का पार्ट हो, एक चीज़ है जो हम सब में बहुत तेज़ी से फैल रही है. उसको मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट कहती हूँ एम्प्टीनेस, और उसको अगर मैं उर्दू में कहना चाहूँ तो दिस वॉज लाइक तशनगी, जो हर एक के अंदर पाई जाती है, हर एक में मौजूद है. तो हम लोग उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कोई मतलब अपने आप से नहीं मिलते जाकर ना, हम लोग डिफरेंट लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं, डिफरेंट लोगों को अपनी लाइफ में लाना शुरू कर देते हैं कि शायद इन लोगों के साथ रहने से हमारी वो एम्प्टीनेस जो है वो ख़त्म हो जाए. लेकिन ऐसा होता नहीं है. बेसिकली वो चीज़ें जो हैं वो नहीं होती, हमारा विजन गलत हो रहा होता है. ये मेरा ओपिनियन है और हर एक अपने लिए एक ओपिनियन रखता है, एंड मुझे किसी के ओपिनियन को सुनने में इशू नहीं है, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है कि जब हमारी सोल उस एम्प्टीनेस का शिकार होती है ना, तो हमें कुछ चाहिए होता है.
کسی بھی طرح کا، وہ کیا چیز ہے جس کی ضرورت ہے ہمیں، اس چیز کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم بھاگنے لگ جاتے ہیں. یہ تو مطلب اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، اور ڈفرینٹ جگہوں پہ بھی ہے کہ نفسا نفسی کے عالم ہے ہر کوئی. تو اس نفسا نفسی کی عالم میں ہم لوگ جو ہیں وہ خود سے نہیں مل رہے ہوتے. ہماری بیسیکلی سول کو بھی میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. ہم لوگ پوری زندگی باڈیلی نیڈس کے پیچھے بھاگتے ہیں. A big status, a big car, a big status friends, big degrees in which we earn a lot. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو ہماری ایکچوئل روٹ ہے تو وہ کیا ہوتی ہے، وہ ہمیں جو چیز ہمارے پلانٹ کو چاہیے وہ ہمیں مل نہیں رہی ہوتی. جیسے اشفاق احمد اپنی بک زاویہ میں لکھتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ اپنے لیے 15 منٹس جو ہیں وہ نکالیں، وہ بہت ضروری ہیں. وہ اس لیے کہ آپ اس 15 منٹس میں اپنا انالیسس کر سکیں، وچ وی کال سیلف انالیسس، سیلف ایویلویشن. اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی پرسنالٹی کو یا آپ کی سول کو کن کن امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. ہم اس پر ورک کریں گے. لیکن کیا ہے کہ اس پر ورک کرنا ضروری ہے. ہم لوگ ان ٹاپکس پر بات کرتے ہیں جو دنیا کی ضرورت ہے، ہم لوگ ان ٹاپکس پر بات نہیں کرتے جو اللہ کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں ود دا پیسج آف ٹائم ہمیں لیک کرتی جا رہی ہیں. ہمارے ہاں گیدرنگ ہونا بند ہو گئی ہیں، اور اگر ہوتی بھی ہیں وی ول جسٹ ٹاک اباؤٹ دا ورلڈی میٹیریل، نا میٹریسٹک تھنگس. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آئی وانٹ ٹو ڈسکس اونلی کہ ہم اسپرچویلٹی کے تھرو ہر چیز کو ہیل کر سکتے ہیں، کسی بھی طرح کے وانٹ کو. کیونکہ اکارڈنگ ٹو مولانا رومی کہ آپ کو جہاں پر زخم ملتا ہے آپ کے اندر نور بھی وہیں سے داخل ہوتا ہے. اینڈ آئی ایگری ٹوٹلی کہ آپ کو جس جگہ پر تکلیف ملتی ہے، اگر کسی سے بھی ملتی ہے، آپ کا دل ٹوٹتا ہے، کیونکہ دلوں میں اللہ رہتے ہیں. اور اگر وہ آپ کا دل ٹوٹتا ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ ایک ہی چیز ہے، وہ رستہ، وہ جو رستہ آپ کو اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے. Yes, I am inspired from Maulana Rumi, who belongs to Turkey, Kustunia, یا کونیا بھی اسے کہتے ہیں. I read a book during my thesis, The 40 Rules of Love, written by Alef Shafak, a Turkish novelist. I recommended all of you to also study this book. یہ نام پڑھنے سے یا نام سننے سے لگتا ہے کہ اٹس آل اباؤٹ لو اسٹوری، پر ایسا نہیں ہے. اٹس آل اباؤٹ اسپرچویلٹی. کہ جو مولانا رومی تھے، ان کے جو مرشد تھے یا ان کے ٹیچر تھے وہ شاہ شمس تھے. تو انہوں نے ان سے کیا کچھ لرن کیا، کن سٹیجز سے گزر کر وہ ان کو ملے، ان کے درمیان کیا ڈسکشنز ہوئیں، انہوں نے کیا کچھ سیکھا ایک دوسرے سے، انہوں نے کیا چیز جو ہے وہ ایک دوسرے میں انڈورس کی. لائک انہیں جو ہے نا بیسیکلی آپ کو اسپرچویلٹی ہیلنگ میں کیسے کام آتی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں، آپ کی لائف کا پرپس کیا ہے، آپ اگر جی رہے ہیں تو کس مقصد کے لیے جی رہے ہیں، آپ کی لائف کا گول کیا ہے. ایسا نہیں ہے نا کہ آپ صبح اٹھیں، ایک ہی روٹین پر چلیں اور کھائیں پئیں سوئیں اینڈ دیٹس اٹ، یا فرض نماز ادا کر لی کیونکہ ضروری ہے، روزہ رکھ لیا، جتنے عقائد تھے ان پر عمل کر لیا، لیکن پھر بھی کچھ لیک ہے نا، کچھ ہے جس پر ہم عمل نہیں کر رہے. تو فرسٹ تھنگ، اسپرچویلٹی کسی کو جج نہیں کرتی. میں نے ایک شارٹ تھیسس بنایا تھا، اٹ واز کوالیٹیٹیو تھیسس آن سیلف نیگلیکٹڈ پیپلس. آئی آلویز ونڈر کہ کیسے کوئی اپنا پورا گھر بار چھوڑ کر شرائنس پر آ کے رہتا ہے، درباروں پر آ کر رہتا ہے. کیسے؟ مطلب اس کو اس کی فیملی امپورٹنٹ نہیں لگتی، اس کو اس کی ارد گرد کے لوگ امپورٹنٹ نہیں لگتے. کیا ہوتا ہے ایسے کہ انسان اتنا سیلف آئسولیشن میں آ جاتا ہے کہ اپنے ہر رشتے کو چھوڑ کر ایک اور رستے پر آیا ہوا ہوتا ہے. تو میں نے اس پر کام کیا. میرا کام، میں نے ملتان شرائن چوز کی اپنے اس ورک کے لیے. تو اس ورک میں نے جو اسیسمنٹ کی، ٹھیک ہے، میں نے جتنے لوگوں سے انٹرویوز لیے ان میں سے اکثر وہ لوگ تھے جو ہوم لیس تھے، جن کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، جن کے پاس کوئی ارننگ ہینڈ نہیں تھا. لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کو ان اولیاء اللہ سے اتنا عشق تھا کہ ان کے نزدیک کوئی اور رشتہ کوئی معنی رکھتا ہی نہیں تھا.
دس از واٹ اسپرچویلٹی. ہم اس کو اسپرچویلٹی بولیں گے یا اس کو اسپرچویلٹی بولیں گے کہ آپ کسی بھی حصے میں بیٹھے ہو دنیا کے, آپ کا اللہ سے کنیکشن کیسا ہے, آپ اللہ سے کتنے ریلیٹیبل ہو, کتنے کنیکٹڈنیس ہے آپ کے اللہ سے, آپ کے دل میں کوئی بھی سوال آ رہا ہے یا آپ اللہ کے کتنے تابع ہو کہ آپ کچھ بھی سوچ رہے ہو کسی بھی طرح کا, وہ فوراً پورا ہو رہا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے سب سے پہلے جو آپ کو کام کرنا پڑتا ہے, اگر ہم اس کو اقبال کے ساتھ بھی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی ریلیٹ کریں, خود ہی سیلف, کہ انسان سیلف. اب ایک میسلو کی تھیوری آف ہیرارکی ہے, آپ لوگوں نے شاید پڑھی یا نہیں پڑھی, آئی ڈونٹ نو. تو اس کا ایک جو ہے ایک لاسٹ ون جو اس کا کامن فینومینا, دس واز سیلف ایکچولائزیشن. بیسیکلی واٹ از سیلف ایکچولائزیشن, جہاں پر آ کر آپ کی ساری نیڈس پوری ہو جاتی ہیں. اٹ اسٹارٹس فرام بلونگنگنیس, آپ کا گھر کی نیڈ ہے, آپ کے کھانے کی نیڈ ہے, پینے کی نیڈ ہے, آپ کے رشتوں کی نیڈ ہے, آپ کی خود اعتمادی کی نیڈ ہے, اور ان دا اینڈ آپ کی اپنی نیڈ ہے جو آپ کو خود سے کنیکٹ کر رہی ہے. میں نے جو تھیسس بنایا تھا, میری 2 پاپولیشنس تھیں, ایک پیشنٹس تھے اور ایک نان کلینکل پاپولیشنس تھے, لائک یونیورسٹی اسٹوڈنٹس تھے. مجھے تھیسس بناتے ہوئے بڑی تکلیف ہوئی, کیونکہ جب میں نے اس چیز کو یا ڈیٹا کو اپلائی کیا آن یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, جو میرا اسکیل تھا آن اسپرچویلٹی پہ, اس پہ کوشچن ہی یہی تھے کہ آپ کی جینے کا مقصد کیا ہے, آپ کو پتہ ہے آپ یہاں کیوں بھیجے گئے ہیں, کون ہے آپ کو بنانے والا, یہ سوچنے والی چیزیں. لیکن وہ لوگ ہنستے تھے کہ ہمیں نہیں پتہ ہوگا کہ ہم کیوں زندہ ہیں, ہمیں نہیں پتہ ہوگا ہمیں کس نے بنایا. وہ اس چیز کو سیریس لے نہیں رہے تھے. لیکن وہ لوگ جو سیویئر بیماریوں کے پیشنٹس تھے, لائک کارڈیک, کڈنی ڈائلسس اینڈ آل دیٹ, لائک ایک اس میں انہیں جینے کا چانس کم تھا, وہ لوگ اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ساری زندگی ضائع کر دی, لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہمیں بنایا کیوں گیا, ہم نے کس کی طرف لوٹنا ہے, ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے. تو یہ چیزیں تھیں. تو فائدہ تو نہیں رہا نا تب, کیوں پھر وہ چیزیں تب نہیں یاد آئیں جب ہم اس ایج میں جا رہے تھے, جب ہم اس سیناریو سے گزر رہے تھے, جب ہمارے پاس سب کچھ تھا, اور جب اب دینے کو کچھ نہیں رہتا, وی آر ایمپٹی ہینڈس. تو ہمیں جو ہے لگتا ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں. تو خیر, ہر ایک کا اپنا نظریہ ہوتا ہے اس چیز کو لے کر. تو آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ دا فیکٹر ایمپٹینس, جس کو ہم اسپرچویلٹی سے ہیل کر سکتے ہیں. تو جب آپ محسوس کر رہے ہو کہ آپ کو بہت زیادہ بے-چینی ہو رہی ہے, آپ کا کہیں دل نہیں لگ رہا, آپ بہت زیادہ مایوس ہو رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے آپ کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے, تو فرسٹ تھنگ یو کیپ ان یور مائنڈ کہ اس دنیا میں ایون خشک پتا ہے نا, اس کی بھی اوقات ہے, اس کی بھی ورتھ ہے, اسے بھی اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو بنانے کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہوگا. آئی بلیو ان کوئی انسان آپ کی زندگی میں آتا ہے, اس میں لین دین کا تعلق چل رہا ہوتا ہے. وہ کس طرح سے کہ اس نے آپ کو جو دینا ہوتا ہے وہ آپ کو دے لیتا ہے, چاہے وہ نالج ہے, چاہے وہ پیسہ ہے, چاہے وہ بیوٹی ہے, کچھ بھی اپنے حصے کا وہ آپ کو دے جاتا ہے. اور آپ کو جو اس سے لینا ہوتا ہے وہ بھی آپ اس کو لے لیتے ہیں اور اس کو دے بھی دیتے ہیں. اور جب یہ کام ختم ہو جاتا ہے, جب جس کو ہم وسیلہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو انسان کو اشرف مخلوقات بنایا ہے, ایک وسیلے کے طور پر بنایا ہے, اور جب ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں, اللہ کو لگتا ہے کہ یہ لیسنز ایک دوسرے کو مل گئے, تو ہوتا کیا ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ انسان ہماری زندگی سے لے لیتا ہے, کیونکہ یہ اس کی حکمت ہے, یہ اس کا علم ہے, یہ غیب کا علم ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس سے کیا چاہیے, دلوں کی حال نیت سب اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ہوگا کیا کہ جتنے زیادہ آپ گریٹیٹیوڈ ہوگے, جتنے زیادہ آپ شکر گزار ہوگے, اتنا زیادہ آپ اللہ کے قریب ہوگے, اتنا زیادہ آپ اسپرچول ہوگے. جب آپ ڈیلی بیسس پہ رات کو سونے سے پہلے گنو گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج سارا دن کون کون سی نعمتوں سے نوازا ہے, تو آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا,
لیکن اس نے میرے لیے اتنا کچھ کر دیا ہے. اور اس کو آپ خود کو ریئلائز کراؤ, خود کو احساس دلاؤ کہ ہاں ایک ذات ہے جو ہمارے پیچھے سب کچھ چلا رہی ہے, ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. تو اسپرچویلٹی بیسیکلی آپ کا خود سے کنیکشن ہے کہ آپ کس طرح سے خود سے کنیکٹ ہو کر اللہ کے قریب جا سکتے ہو. کچھ کوٹیشنز ہیں رومی کی جو کنیکٹ ہوتی ہیں اسپرچویلٹی سے. This silence, this moment, every moment, if it's genuinely inside you, brings what you need. There is nothing to believe, only when I stop believing in myself did I come into this beauty. Sit quietly and listen for a voice that will say, be more silent, die and quiet. Quietness is the surest sign that you have died. Your whole life was a frantic running from silence. Move outside the tangle of fair thinking, live in silence. کیا کہتا ہے کہ آپ اپنے اندر موجود سائلنس کو پہچانیں, اس کو سنیں, اپنی اندر کی آواز کو سنیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سائنس دیتے ہیں, ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ چیز تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے, اس کو چھوڑ دو. جنرلی وہ چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں, وہ بیوٹی آپ کے اندر موجود ہے. آپ کبھی اکیلے میں خاموش ہو کے بیٹھیں تو آپ کا دل کرے گا آپ مزید خاموش ہو جائیں, کیونکہ آپ کو مرنا ہے, آپ کو خاموش ہونا ہے. ایک وقت آنا, آپ کو ادھر سے جانا ہے, ادھر سے موو کرنا ہے. جو ساری زندگی آپ نے اس سائلنس کو جو اگنور کر کے گزاری ہے نا, آپ نے اپنے آپ کو سن کر نہیں گزاری. تو اسپرچل ہیلر کیا ہے کہ وہ آپ کو اپنے اندر کی پہچان دیتی ہے, وہ آپ کو خود بتاتی ہے, خود کو کوپ کرنے کی جو ہے وہ طریقے بتاتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے روحانیت سے خود کو ریلیٹ کر کے اپنے آپ کو ان تمام پینفل چیزوں سے نکال لیں جس سے آپ کو نکلنا مشکل ہو رہا ہے. وہ پینفل ایونٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے, لوڈ ون کی ڈیتھ ہو سکتی ہے, ٹرامیٹک ایونٹس ہو سکتے ہیں, کچھ بھی. ان چیزوں سے آپ نے خود کو کیسے باہر نکالنا ہے, وہ آپ خود ہیں. آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیں, پیرنٹس کے پاس, بہن بھائیوں کے پاس, رشتہ داروں کے پاس, ایون کسی ڈاکٹر کے پاس بھی, وہ سمجھا سکتا ہے, اچھا سمجھائے گا, کنونس کرے گا, لیکن اس چیز سے جو شخص آپ کو نکال رہا ہے وہ آپ خود ہیں. اور وہ خود کیا ہے, آپ خود کو اسپرچولی ہیل کریں, آپ خود کو میڈیٹیٹ کر کے ہیل کریں, آپ ذکر کے لیے وقت نکالیں. Everything is emptiness, everything else accidental. Emptiness brings peace to your loving. Everything else disease in this world of trickery. Emptiness what your soul want. Emptiness جس پر میں بات کر رہی ہوں اور بار بار بات کرتی ہوں کہ یہ emptiness جب کسی کو فیل ہوتی ہے تو اس کو اس پر کام کرنا چاہیے نا, اس کو سہارے نہیں ڈھونڈنے چاہیے, اس کو لوگوں کے اندر شور نہیں مچانا چاہیے کہ میں اداس ہوں, میرا کہیں دل نہیں لگ رہا, کیونکہ اس کی سول, ہم لوگ بھیجے کہاں سے گئے, اوپر سے, آسمان سے. ہماری سول کہاں سے کنیکٹڈ ہے, اللہ سے. جب ہمارے اندر اس کے ذکر کی چیزیں کم ہو رہی ہوتی ہیں نا, تب ہمیں وہ ایمپٹینس زیادہ فیل ہو رہی ہوتی ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیوں اتنے اداس ہو رہے ہیں, لیکن لٹرلی اسپرچویلٹی آپ رات کی تنہائی میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے بھی اٹین کر سکتے ہیں. اسپرچویلٹی آپ تصور میں خانہ کعبہ یا سبز گنبد کو لا کر درود پاک بھیج کر بھی اٹین کر سکتے ہیں. اسپرچویلٹی آپ کسی دکھی انسان کا سن کر بھی صرف اس کو صرف یہ تسلی دے کر کہ اللہ ہے نا, تم اس کی طرف رجوع کرو, یا میں ہوں جو اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گا یا کروں گی, اس چیز میں بھی آپ کو وہ سکون ملے گا جو آپ کی ایمٹینس کو ختم کرے گا. Whatever happens to you didn't fall in despair. Even if all the doors are closed, a secret path will be there for you that no one knows. You can't see it yet, but so many paradise at the end of this path. Be grateful. It is easy to thank after obtaining what you want. Thank before having what you want. ہوگا کیا کہ جب سارے رستے بند ہو جاتے ہیں نا, تو ایک رستہ تب بھی موجود ہوتا ہے, اسے سیکرٹ بات کہتے ہیں. یوسف علیہ السلام جب زلیخا سے بچ رہے تھے تو ہر دروازہ بند تھا لیکن کھلتا چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ ان کا گمان تھا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے, کیونکہ وہ غلطی پر نہیں تھے, کیونکہ انہیں اللہ سے
عشق تھا, دنیا کی لوگوں سے عشق نہیں تھا. تو ایک سیکرٹ بات تھا نا جو ان کے لیے کھلا, ان کے گمان پر, ان کی یقین پر, کیونکہ وہ ہر چیز پر تھینک فل ہوتے تھے, کیونکہ وہ مایوس نہیں ہوئے. کیوں؟ ڈپریشن کیا ہوتی ہے بیٹا؟ ڈپریشن ہوتی ہے کہ آپ مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ سے کچھ بھی نہیں ہونا دنیا میں. تو ہوتا کیا ہے بیسیکلی, آپ خود کو ورتھ لیس سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میری اس دنیا میں کوئی اوقات ہی نہیں ہے, یا میں کسی ریلیشن شپ کے لیے ضروری نہیں ہوں. ایز آئی سیڈ بیفور کہ ہر انسان کی اوقات ہے, صرف اس کو پہچانی, اور جو انسان اپنی عزت نہیں کرتا کوئی دوسرا بھی نہیں کرتا اس کی. یہاں بات یہ ہے کہ ایک تو آپ بہت زیادہ تھینک فل رہیں گے جب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر, اگر آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی اور مل گئی, اگر آپ کوئی چیز چاہ رہے اور مل گئی فوراً سے, آپ فوراً سے کہتے ہیں یار اس کی یہ دعا نہ کرتا کوئی اور کر لیتا. کیوں آپ اس مومنٹ میں گریٹفل نہیں ہوتے کہ اللہ نے میری فوراً سن لی اور مجھے وہ چیز مل گئی؟ دس از اسپرچویلٹی. کہ آپ اس کے تھرو جتنا زیادہ آپ گریٹفل ہو, اتنے زیادہ آپ اسپرچل ہو کے ان چیزوں کو ہیل کر رہے ہیں. اسپرچویلٹی یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ اٹھیں اور جا کر کہیں اپنا ایک آستانہ بنا لیں اور دنیا سے کٹ جائیں, ربانیت میں چلے جائیں. نہیں, اسپرچویلٹی خدمت خلق کر کے ملتی ہے, دنیا کے لوگوں کے کام آ کے ملتی ہے, اور یہ تب ممکن ہوتا ہے جب آپ اس بنانے والے کے ہر فیصلے پر سر جھکاتے ہیں. This is one of my favorite quotation about Jalaluddin Rumi Rahmatullah alayhi. I refuge himself as a child. Rumi's spirituality is suffused by a sense of cosmic homelessness and separation from God. Founded the Sufi order commonly known in the West as the Rilling Dervishes, I knocked and the door opened, but I found that I would be knocking from the inside. ساری زندگی پناہ ڈھونڈتا رہتا ہے انسان, اور روحانیت کیا ہوتی ہے کہ آپ خود کو بے گھر کر لیتے ہو اللہ سے لگ کر کے. اس نے ایک وجدانی کیفیت کو ڈسکس کیا تھا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ میں, جس میں وہ ایک درویش آپ لوگ دیکھتے ہیں رقص کرتے ہوئے. تو بیسیکلی وہ ہوتا کیا تھا, وہ اللہ سے کنیکشن بنانے کا ایک اس نے وے ڈھونڈا تھا. انہوں نے ایک بات کی ہے کہ ساری زندگی میں دروازہ بجاتا رہا, I knocked and the door opened, پھر بجایا اور کھل گیا وہ, لیکن میں نے اپنے اندر نہیں جھانکا کہ اللہ تو میرے اندر رہتا تھا. میں جگہ جگہ اس کو ڈھونڈتا رہا, کبھی لوگوں میں, کبھی چیزوں میں, کہ کہیں تو مجھے سکون میسر ہو, لیکن وہ تھا کدھر؟ وہ میرے اپنے اندر تھا. تو ایسا ہی ہے, جب آپ اسپرچولی کسی میچور لیول پر پہنچتے ہیں, سیلف ایکچولائزیشن کے لیول پر آتے ہیں, انسان کو وہ سب ملتا ہے جو وہ چاہتا ہے, سب جس طرح کا بھی ہوتا ہے, جائز ہوتا ہے, ناجائز ہوتا ہے, وہ ملتا ہے. ناجائز ہوگا وہ بھی ملے گا, لیکن اس کے ہاتھوں وہ ٹوٹے گا, اور پھر وہ پھر پلٹے گا اصل رستے کی طرف. جائز ہوگا تو بھی ملے گا. اگزامپل دیکھیے, عبدالستاریدھی ایک ویل نون پرسن ہے ہیومینٹی میں. انہیں سب ملا دنیا میں, ان کو اللہ ملا. آج تک دنیا ان کو جانتی ہے کیونکہ وہ سب کے لیے بہت اچھے کام کر کر رہے. انہوں نے مانگا اللہ سے. اور ایک ایسے امیر لوگ ہوتے ہیں, بل گیٹس ہے, ملک ریاض ہے, امبیش ہے, انڈیا کا جو بہت امیر پرسن ہے. یہ سارے لوگ کیا ہیں, انہوں نے بھی مانگا. اسپرچولیٹی کسی دین سے تعلق نہیں رکھتی, کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتی. اسپرچل کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس کے لیے ضروری نہیں وہ مسلم ہو. تو ہوگا کیا کہ وہ ان سب نے بھی مانگا, لیکن انہوں نے دنیا میں دنیا ہی مانگی, آخرت نہیں مانگی. تو انہیں وہ بھی ملا, اور وہ اس میں فیم پہ گئے. شہرت چاہتے ہو وہ بھی ملتی ہے, دولت چاہتے ہو وہ بھی ملتی ہے, لیکن ملتی سب کچھ ہے, لیکن یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ مانگتے کیا ہو. تو اسپرچل ہونا ایک بہت بڑی میچور بیہیویئر کی بات ہوتی ہے, کہ آپ کس طرح سے اسپرچل ہو کے خود کو ہیل کرتے ہیں, لوگوں کو ہیل کرتے ہیں, اور اس میں کس طرح کی کیفیت میں آپ چاہتے ہیں. مثنوی ایک بہت پیاری بک ہے جو مولانا رومی نے لکھی ہے. آئی تھنک سو 8 اس کی جو ہیں وہ بکس ہیں. ان میں سے ایک پوئم ہے جو بہت پیاری ہے. I died to the mineral state and became a plant. I died to the vegetal state and reached animality. I died to the animal state and became a man.
then what should I fear? I have never become less from dying. At the next charge forward I will die to human nature, so that I may lift up my head and wings and soar among the angels. And I must jump from the river of the state of the angel. Everything perishes except his face. Once again I will become sacrificed from the state of the angel. I will become that which cannot come into the imagination. Then I will become non-existent states to me like an organ. Truly to him is our return. کہ میں جس بھی صورت میں رہا ہوں، پلانٹ میں رہا، منرل اسٹیٹ میں رہا، پلانٹ بنا دیا گیا، ویجیٹل اسٹیٹ میں رہا، اینیمل بنا دیا گیا، اینیمل اسٹیٹ میں رہا، ایک ہیومن بینگ بنا دیا گیا. کہ میں کیوں ڈرتا ہوں؟ وٹ شوڈ آئی فیئر؟ مجھے کس چیز کا ڈر ہے؟ ان دا اینڈ میں نے مرنا ہی ہے. میں کچھ بھی کر لوں، میں کہیں بھی چلا جاؤں، میں نے مرنا ہے. میں اینجلس کے ساتھ اڑا، میں اینجل سے پھر انسان بنا دیا گیا. میں نے سیکریفائی کیا اپنا دوبارہ سے خود کو. میں امیجینیشن میں نہیں آ سکا، میں کسی کی امیجینیشن نہیں بن سکا، میرا وجود ختم کر دیا گیا. ان دا اینڈ ہوا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جو چیز جو شخص یہاں آیا اس کو واپس لوٹ کر جانے، کیونکہ وہ اللہ کی امانت ہے. ریلیٹ کیا ہے کہ اگر اسپرچویلٹی کے اینگل میں اس کو دیکھیں کہ اگر ہمیں یہ پتا ہوگا نا کہ ہم نے واپس جانا ہے، ہم یہاں ایک ٹیمپریری لائف گزارنے کے لیے آئے ہیں، ہم خود کو ہمیشہ اللہ سے کنیکٹ رکھ رہے ہیں، تو ہمارے اندر یہ چیزیں جو خواہشیں ہیں وہ ہوں گی نہیں. کچھ ملے نہیں ملے سو کے نا ہمیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس چیز کی کمی اگر تم میرے ہو اور میرے ہو کر چلتے ہو، اور کسی چیز کی کمی تمہیں یہاں ملتی ہے تو اس کی اسی طرح کی چیزیں اس سے زیادہ مقدار میں، اس سے زیادہ فیسینیٹنگ ہو کر تمہیں جنت میں دی جائیں گی. سورہ واقعہ کے اندر ان سب چیزوں کا، ان سب جو ہے اللہ کی گفٹ کا ذکر ہے. سورہ رحمان کے اندر بھی بتایا گیا ہے کہ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو کچھ بھی چیز جو آپ اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں، کوئی بھی ایسا رستہ جو آپ کے اللہ کو پسند نہیں ہے، آپ اگر اسپرچویلٹی کی بات پر چل رہے ہیں، آپ ان چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں، اللہ کے سائنس کو، لوگوں کی وائبس کو، آپ انسان، کیونکہ اسپرچویلٹی کسی کو جج نہیں کرتا. وہ نہیں کہتا کہ تم گنہگار ہو، تم سے اگر کوئی گناہ ہوا ہے تم یہاں سے نکل جاؤ. میں ایک بہت پیاری سٹوری ہے ڈیزرٹ روز کی جو اسی بک میں لکھی ہے، دا 40 رولز آف لو میں، وہ کس طرح سے ڈیلنگ ہوئی ہے اس میں وہ شیئر کروں گی. ایک ڈیزرٹ روز ایک فیمیل تھی فرام ترکی، تو اس کی والدہ کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. تو اس کے ایک بھائی تھے، ایک فادر تھے جو اس کے ساتھ رہتے تھے. فادر نے دوسری شادی کر لی، اسٹیپ مدر بہت زیادہ کروئل تھی، بھائی چھوڑ کے چلا گیا. وہ وہاں سے نکلی، بھاگی اپنی خالہ کے پاس جانے کے لیے. قسطنطنیہ ایک علاقہ تھا اس زمانے میں جو بہت زیادہ برا مانا جاتا تھا، کہ وہاں پر کسی بھی فیمیل کی ڈگنیٹی محفوظ نہیں رہتی تھی. وہ وہاں سے ٹریولنگ کرتی ہے، وہاں سے نکلتی ہے، بھاگتی ہے. راستے میں اس زمانے میں بحری جہازوں پر لوگ جایا کرتے تھے، تو بحری جہاز میں اس ٹائم سارے میل تھی، وہ اکیلی فیمیل تھی. تو خیر اس کے ساتھ مسہیپ ہوتے ہیں بہت بڑے. وہ اینڈ پہ ایک بروتھل میں پہنچ جاتی ہے. بروتھل کہتے ہیں پروسٹیٹیوٹ کے جو جگہیں بنی ہوئی ہوتی، وہاں پر جاتی ہے. وہاں پر جانے کے بعد وہ یعنی بیچ دی جاتی ہے، تو وہاں وہ سکون میں نہیں ہوتی. وہاں پر ایک بار شاہ شمس جو ملائے رومی کے مرشد تھے وہاں آتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس بروتھل کی مالکہ کو کہ اس کی جگہ یہ نہیں ہے، اس کو یہاں سے بیچ دو. وہ انہیں کہتی ہیں بابا جی آپ اپنا کام کیجیے، آپ کو کیا پتا مجھے کہ اس کو کیسے ڈیلنگ کرنی ہے. خیر ٹائم گزرتا ہے، اس میں نا کوئی یعنی اندر ہی اس کے نا کوئی لرننگ کرنے کی ایبلٹی ہوتی ہے، کیوریوسٹی ہوتی ہے، دین کو جاننے کی، پریچنگ سننے کی، تبلیغ پہ جانے کی. تو وہ میل گیٹ اپ کر کے نا، جب مولانا رومی کیونکہ ایک ریلیجیس پریچر ہوتے ہیں، جب وہ فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں یا جب وہ اپنا لیکچر دے رہے ہوتے تھے، تو وہ میل گیٹ اپ میں آ کر نا وہاں پر بیٹھ کر بڑی خاموشی سے ان کو سنا کرتی تھی. تو ایک روز کسی مرد نے، وہ وہاں ہی بھی تھی اپنے ایک سرونٹ کے ساتھ، تو کسی نے اس کو دیکھ کر کہا یہ تو وہی پروسٹیٹیوٹ ہے جو بروتھل میں ہوتی ہے، اس کا کیا کام مسجد میں نا. تو وہ مرد اٹھتے ہیں اور اس کو پتھر سے مارنا شروع کر دیتے ہیں. اس نے ٹربن پہنی ہوتی ہے، بیئر لگائی ہوتی ہے، سب بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو شاہ شمس وہاں پر آتے ہیں، اس کو اپنے پیچھے چھپاتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس ایک طوائف کا مسجد میں کیا کام.
تو وہ کہتے ہیں شاہ شمس کہ اس کا مطلب ہے اللہ کو تو صرف یہی سن رہی تھی نا، تم سب اس کو دیکھنے میں محو تھے، اللہ کے قریب کون ہوا زیادہ، تم یا یہ؟ تو خیر اس کی لائف بدلتی ہے، وہ بروتھل سے کسی طرح باہر نکل جاتی ہے، کوئی ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ، پھر مولانا رومی کے پاس آتی ہے اور وہ اسلام قبول کرتے، کیونکہ وہ کرسچن ہوتی ہے، اس کا نام اس زمانے میں کہتے ہیں مریم رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک بہت اچھی مطلب نیک اور نیک سیرت، کیونکہ ایک کتے کو، پیاسے کتے کو بھی پانی پلانے سے کوئی وائف جو ہے وہ جنت میں جا سکتی ہے. تو یہ حساب کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہے. بات سمجھانے والی یہ ہے کہ اسپرچویلٹی کسی ریلیجن سے ریلیٹ نہیں ہوتی، لیبلائز نہیں کرتی کہ اگر یہ پرسن مسلم نہیں ہے تو ہمیں اس سے جو ہے اس کی ہمیں نیکی پہ شک ہوگا، یہ پائس نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ اور سارے کام برے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے، انسانوں کا دل دکھایا معاف نہیں کرتا. تو یہ چیز ہے کہ اسپرچویلٹی کے تھرو آپ خود کو ہیل کر سکتے ہیں، تھرو میڈیکیشن، تھرو مولانا رومی. میں نے اس لیے آپ سے ڈسکس کیے کہ میں ان سے انسپائرڈ ہوں بہت زیادہ، تو مجھے ان کو ڈسکس کرنا اچھا لگتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، آپ اس چیز کی طرف جائیں، اپنا ویژن چینج کریں دنیا کو لے کر، کہ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سونے کے علاوہ بھی ایک کام ہے جو ہمیں کرنا ہے اللہ سے کنیکشن بنانے کے لیے، کہ ہم اس دنیا میں بھیجے کیوں گئے ہیں. ہمیں اس سوال پر غور کرنا ہے، اور جب ہمیں اس سوال کا جواب مل جائے گا نا، تو ہم کسی بھی طرح کے وارن میں ہوں گے، کچھ بھی سفر کر رہے ہوں گے، ہم ہیل ہو جائیں گے. اور اسپرچویلٹی ہیلنگ کے لیے بہت بیسٹ وے ہے، اس پر میں مزید بھی بات کروں گی. That's all for today. Thank you. Allah Hafiz.